अस्सलाम वालेकुम। आजाद कश्मीर का शहर रावला कोट लहू है, मगर पूरा पाकिस्तानी मीडिया ऐसे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। एक मुजवजा मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाकर झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश तो की गई, लेकिन किसी भी सहाफ़ी को हकाइक को रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। ये मामला पिछले एक साल से ज़ायद अरसे से चल रहा है। हम जानते हैं अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाले लोग आम कश्मीरी अवाम हैं, आम लोग हैं, वो लोग हैं जो कश्मीर से और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। उनके चंद मुतालबात थे और वो मुतालबात ऐसे थे जिनके बारे में इस तरह का तासुर दिया जा रहा है जैसे कि उन्होंने बड़े सख्त मुतालबात रखे और उनके कुछ मुतालबात मान लिए गए और अब बाकी के मुतालबात मानने वाले नहीं हैं। ये मुतालबात कौन से थे, कौन से मुतालबात माने गए? क्या किसी के ऊपर एहसान किया गया या किसी का हक था जो बड़े अरसे से मारा जा रहा था और वो हक उसको दिया गया? और अब आगे वाले मुतालबात कौन से हैं? इस हवाले से इन अमूर पे मैं साफ एक माहिर नहीं हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर लोग, सहाफ़ी जो इस इशू को समझते हैं, उनसे बात करूँ और आपके सामने तमाम हक़ाइक़ और ताज़ा तरीन सूरत हाल भी रखूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अतीक अहमद सदोज़ई, सहाफ़ी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फ़रूक हैदर के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। इसी तरह मेरे साथ फैसल अली शाह मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में भी काम करते रहे, इस वक्त वाशिंगटन DC में होते हैं और स्टेट डिपार्टमेंट और ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको कवर करते हैं। सबसे पहले मैं फैसल से बात शुरू करूँगा कि फैसल, ये जो वाक़या इस वक्त हुआ है फायरिंग का, ये शुरू कैसे हुआ, ये ज़रा बताएं हमें। जी बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे अहम यह है कि अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून के एहतजाज की कॉल दे रखी थी। उस एहतजाजी कॉल के हवाले से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो रहे थे वहाँ मकामी सतह पर जहाँ लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था। इस एतबार से रावलाकोट का एक नवाही कस्बा है जिसे खाई गला कहा जाता है, वहाँ एक बड़ा अहम प्रोग्राम था जिसे हक मलकियत कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। तो क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी लीडरशिप ज़ाहिर है तीनों डिवीजन, जो मीरपुर डिवीजन है, पुंछ डिवीजन है, मुजफ्फराबाद डिवीजन है, और वहाँ पर कुछ वहाँ के मकामी जो नाउन फेसेस हैं, जो ताजर हैं, जो एडवोकेट हैं, लायर हैं, या वो वहाँ की सिविल सोसाइटी में बेहतर जाने जाते हैं, उन्हें नॉमिनेट किया गया था। तो ज़ाहिर मीरपुर डिवीजन से ख्वाजा महरान थे, पुंछ डिवीजन से उमर नज़ीर कश्मीरी थे और ज़ाहिर है कि मुजफ्फराबाद डिवीजन से फिर हमने देखा कि शौकत नवाज मीर थे। अब जो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हैं वो एक कॉन्फ्रेंस करके उसमें शिरकत करके वापस आ रहे थे, शायद वो किसी और प्रोग्राम में जा रहे थे। तो ये जो खाई गला का मुकाम है वहाँ ये बात बताई जाती है कि कोई पुलिस चौकी कायम की गई थी। उसमें पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आया कि एक मशकूक गाड़ी हमने देखी जिसे हमने रोकने की कोशिश की, वो रुकी नहीं और उससे फायरिंग भी हुई। तो उसके नतीजे में ये मामला हुआ। लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं जो इस बारे में उनने बात सामने लाई वो ये कि चलती गाड़ी के ऊपर जो है उनको रोककर गिरफ्तार करने की जब कोशिश की जा रहा है, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश की तो उनके ऊपर सीधी फायरिंग हुई। अब जब फायरिंग हुई मैं एक मैं आपकी बात काटूंगा, यहाँ पे ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि ये वाकया जो है ये उमर नज़ीर जो है जो एक मेन रहनुमा है इस कमेटी के, और ये वाकया जिस वक्त हो रहा है उससे चंद घंटे पहले अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया था। ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है। उसी वक्त ही कलअदम करार दिया गया और उसके बाद ये वाकया हुआ, इनको रोका गया और फिर ये फायरिंग हुई। इस फायरिंग के नतीजे में क्या हुआ? शाहजेब जो हैं उनके ड्राइवर थे उमर नज़ीर साहब की और एक्शन कमेटी में बड़े मुतारिक थे। वो जो है वो जख्मी हुए बुरी तरह से। बाद इतलात हैं कि वो शहीद हो गए थे, लेकिन तारा उन्हें CMH रावलाकोट लाया गया और वहाँ वो जान बहर ना हो सके। अब जब उनकी अब गालिबन ये मामला जो है वो 5 जून की शाम का है, 6 जून अभी शुरू नहीं हुआ था। तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है लोग CMH जमा होना शुरू हो गए। वहाँ पता चला कि वो शहीद हो चुके हैं। फिर उनकी ज़ाहिर नमाज जनाजा का ऐलान किया गया कि वो 6 जून की शाम को होगा। तो उस एतबार से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हुए, 5 से 7 हज़ार का फिगर बताया जाता है। लोगों ने वहाँ सिट इन प्रोटेस्ट कर लिया। वहाँ कोई 2 किलोमीटर का इलाका, उसमें लोग ही लोग थे। जो CMH रावलाकोट से पायलट हाई स्कूल के दरमियान का इलाका, सप्लाई बाजार उसे कहा जाता है। तो यानी ये वो लोग हैं जो
عمر نواز صاحب کے ڈرائیور کی شہادت کے بعد اس کے مطلب ہے کہ ریئیکشن میں وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے اور پھر انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا. جی ابھی کال کیونکہ 9 جون کی تھی تو یہ جو ظاہر ہے 5 جون ہے, ظاہر ہے اس پر عتیق صاحب بہت زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ 5 جون کو جو مظفر آباد میں واقعات ہوتے ہیں وہ بڑے غیر معمولی نوعیت کے ہیں, ان کے بارے میں توقع نہیں کی جا رہی تھی, اور وہ ایسے واقعات ہیں جن نے سچویشن کو فلیئر کیا جا رہا ہے, جس میں ایک تنظیم کو کالعدم قرار دینے کا واقعہ بھی ہے. یہ فائرنگ والی بات کیا ہے, یہ کب شروع ہوئی, یہ 5 جون کی شام کو ہوئی ظاہر ہے, اور اس میں وہ زخمی ہوئے, وہ اسپتال آئے, جانبر نہیں ہوئے, وہاں سٹ ان ہو گیا. لوگ 5 اور 6 جون کی رات وہاں موجود رہے, بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. 6 جون کی صبح جب تھی تو بتایا جاتا ہے کہ وہ جنازہ لواحقین کے حوالے کیا گیا کہ اس کی تدفین ہو, لیکن انہوں نے واپس جو ہے وہ احتجاجی مظاہرین کے حوالے کر دیا کہ جی اس کی FIR جب تک نہیں کاٹی جاتی تو ظاہر ہم اگلا مرحلہ نہیں کریں گے. تو اس میں پھر مزید قافلے آگے ارد گرد کے علاقوں سے, وہاں سارا دن لوگ بیٹھے رہے, وہاں فورسز بہت بڑی تعداد میں جس میں FC رینجرز اور مقامی پولیس کے لوگ موجود تھے. تو اس میں پھر ظاہر ہے کچھ اکا دکا جو ہے وہ کلیشز کی رپورٹس آنا شروع ہوئی آفٹر نون کے بعد, اور جیسے ہی شام ڈالنا شروع ہوئی یہ خبریں آ گئیں کہ وہاں آپریشن ہوگا, یہ دھرنا اکھاڑ دیا جائے گا, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو جیسے ہی رات ڈھلتی ہے تو وہاں آنسو گیس کی شیلنگ بھی تیز ہو جاتی ہے اور اسٹریٹ فائرنگ کی اطلاعات سامنے آئیں, اور یہ کہ جو وہاں لوگ موجود تھے انہیں ڈسپرس کرنے کی, منتشر کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ درجن بھر سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, فورسز کے بھی 4 اہلکار شہید ہو چکے ہیں, اور اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ وہ پولیس کے ہی لوگ تھے سارے یا کچھ FC یا رینجر کے اہلکار بھی تھے. لیکن یہ آپ دیکھیے کہ 5 جون کی شام کا واقعہ, اور پھر 5 جون اور 6 جون کو لوگ بیٹھے رہے. 6 جون کا سارا دن ٹینس رہا. 6 جون کی آفٹرنون کے بعد معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے, اور 6 اور 7 جون کی درمیانی رات جو کہی جاتی ہے کہ اس میں اطلاعات کے مطابق جو اگر ہم احتیاط سے کام لیں تو منیمم 86 لوگ ٹانگوں سے نیچے جنہیں گولیاں لگی ہیں انہیں ڈسپرس کرنے کے لیے. اور اس وقت ظاہر سچویشن وہاں پر یہ ہے کہ آرٹیکل 144 امپوز ہے, وہاں 3 یا اس سے زیادہ لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیا جا رہا, اور وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں کسی کرفیو یا کسی ایسی چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ARY میں موسٹلی بڑے چینلز پر یہ خبریں آ گئی تھیں کہ وہاں پر کرفیو امپوز ہے. صحیح. اور جو یہ واقعہ ہوا, یہ فائرنگ جو پبلک پہ فائرنگ کی گئی ہے, اس کے نتیجے میں آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 80 کے قریب لوگوں کو گولیاں لگی ہیں منیمم, اور ان میں سے تقریباً درجن بھر کے قریب پولیس والوں کے علاوہ اگر ہم بات کریں درجن بھر کے قریب 11 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات بھی ہیں. میں عتیق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں بنیادی طور پہ تو میں آنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت بات کہاں رکی ہوئی تھی نا مذاکرات کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے میرے دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ جو پچھلے سال مذاکرات ہوئے تھے اس میں سے چند بڑے مطالبات کون سے تھے, کون سے مطالبات حل ہوئے, اور کن پہ اب بات چل رہی تھی. پھر میں جن پہ بات چل رہی تھی اس پہ دوبارہ آتا ہوں. بہت شکریہ نورانی صاحب. اگر ہم پیچھے جائیں تو بالکل ہمیں شروع میں جانا پڑے گا. صحیح. کہ پاکستان کی حکومت نے آزاد کشمیر کے لیے جو بجلی کی قیمتیں ہیں اور جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی. سبسڈی پہلے آزاد کشمیر میں آٹے کے اوپر دی جا رہی تھی تو وہ ختم کر دی گئی. تو 3000 کی جو بوری ہے وہ آٹے کی ہو گئی, 50 روپے یونٹ تک بجلی کی قیمتیں چلے گئی. تو لوگوں نے اس کے اوپر احتجاج شروع کیا. آزاد کشمیر پورے پاکستان کا واحد خطہ ہے جو اپنے حجم کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کے آلموسٹ 30 سے 40% بجلی پیدا کرتا ہے. صحیح. ہمارے جو کشمیری ہیں انہوں نے منگلا ڈیم کے لیے, کوہالا ڈیم کے لیے, جاگراں, لاریب, گلپور, انہوں نے آلموسٹ 6 ڈیموں کے لیے اپنی زمینیں, اپنی قبریں, اپنے شہر تباہ کرائے. جب لاسٹ ایئر جب ہوا تو 38 مطالبات تھے کہ ان کے اوپر بات ہو رہی ہے, حکومت نے کہا تھا کہ مانیں گے. اس کے آگے کی کہانی کیا ہے؟ یہ پچھلے ایک سال میں کیا آلموسٹ 34 کے قریب جو حکومت نے مطالبات مانے. یہ الگ بحث ہے کہ حکومت نے ماننے کے باوجود اس کے اوپر عمل درآمد کتنا کیا. اور 2-3 مطالبات تھے. ایک تھی مہاجرین مقیم پاکستان کی جو نشستیں 12, یہ بہت اہم بات ہے, اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو وہ ختم کی جائیں. اور 1-2 مطالبات تھے جس کے اوپر ڈیڈ لاک تھا. باقی سارے گورنمنٹ مان چکی تھی لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ادھر کی ادھر پڑی ہوئی تھی. مراد ختمے کی جو لوگ تھی فضول خرچیوں کی تھی وہ فضول خرچیاں بھی ہو رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ جو ابھی ریسنٹ پرائم منسٹر تھے
وہ انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ آلموسٹ میرے خیال میں 100 سے اوپر تو کوآرڈینیٹر اور ایڈوائزر رکھ دیے تھے. تو وہ پھر عیاشیاں اسی طرح چل رہی تھیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتے جا کے یہاں پہ آ کے ابھی یہ جو جس دن یہ اعلان ہوا ہے مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی راؤنڈز چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے کوئی اتنی نیگیٹو بات نہیں آ رہی تھی, ایسے لگ رہا تھا کہ بات آگے چلے گی اور کسی نتیجے پہ پہنچے گی. آخر میں آ کے آپ کو کیا لگتا ہے کسی ایک یہ 12 نشستوں والا معاملہ جس کے اوپر بات کی آ کے؟ دیکھیں میں بالکل امپارشلی میں جذبات سے ہٹ کے بات کروں گا کہ نہیں اب جذبات میں بھی کر سکتے ہیں. ڈیڈ لاک ہے وہاں پہ کوئی تیسری طاقت ہے کہیں نہ کہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تیسری طاقت ہے جس نے حالات کو یہاں تک پہنچانا تھا, تو اس وجہ سے ڈیڈ لاک, ورنہ یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے والوں اور حکومت کے علاوہ کوئی تیسری طاقت ہے, ٹھیک ہے, جس نے جن کا جن کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ انتشار کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز آپ دیکھیں 12 نشستوں کا معاملہ آئینی معاملہ تھا, کوئی اس میں نہ حکومت کا کوئی جا رہا ہے, نہ حکومت پاکستان کا کوئی جا رہا ہے, نہ کسی دوسرے تیسرے کا. بالکل. باقی جتنے بھی مطالبات تھے ڈویبل لوگ چیزیں تھیں, اس کے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ڈیڈ لاک آتا اور لوگ ڈنڈے لے کے یا گنے لے کے باہر آ جاتے. کہیں پہ کوئی جو پیچھے ماسٹر پلان ہے وہ ماسٹر پلان تھا, وہ یہ تھا کہ یہاں پہ انتشار پیدا کیا جائے اور معاملات کے اوپر جو ہے نا جو ہم نے کچھ پہلے باتیں مانی بھی ہیں ان کو بھی اب ریورس کر کے اپنا کمپلیٹ کنٹرول کیا جائے. لیکن مجھے 12 نشستوں کے اوپر بہت سے میرے سوالات ہیں. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے, اس کی ٹوٹل سیٹیں ہیں کتنی سب ملا کے؟ ٹوٹل ملا کے 53 سیٹس ہیں, فرض کریں 54 سیٹس ہیں. اب ان میں سے 12 سیٹیں کہا جاتی ہے مہاجرین کی ہیں. ان مہاجرین کی سیٹوں سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ جو کشمیر کا وہ حصہ جو بھارت کے کنٹرول میں ہے, ان علاقوں سے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے 47 میں یا اس کے بعد شاید 65 میں, یا پھر آپ نے بتایا کہ 89 میں بھی کوئی واقعہ ہوا تو کچھ لوگ آئے اور آ کے پاکستان کے مین لینڈ پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے بس گئے. ان کی ہم نے 12 سیٹیں بنائی ہوئی ہیں. یہ مہاجرین کون ہیں, ان کا کیا معاملہ ہے, ان کا کیا سٹیٹس ہے, اور ان کا آزاد کشمیر کی حکومت کے سیٹ اپ سے کیا تعلق ہے, کیا ان کو کیا مراد دی جاتی ہیں, کیا ان کے حقوق ہیں, کیا نہیں ہیں, یہ ذرا میرے سننے والوں کو ذرا بتائیں. دیکھیں جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں ہمارے, ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر پورا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ اس مدعے کو لے کے, لیکن کوئی یہ بتا نہیں رہا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے, یہ سیٹیں ہیں کیا. جب 1947 میں جب آزاد کشمیر کا جو یہ چھوٹا سا خطہ ہے یہ جب آزاد ہو گیا تو اس وقت جو ہے وہ 2 اسمبلیز بنی. جو ریئل اسمبلی تھی جموں کشمیر کی وہ جموں اور سری نگر 2 جگہوں پہ تھی, جو ووکیشنلی وہ جاتے تھے 6 مہینے کے لیے سری نگر میں, 6 مہینے جموں کے لیے. تو وہ جب یہ خطہ آزاد ہو گیا تو یہاں کی ایک اپنی ان کی اسمبلی بنی اس کے بعد. ٹھیک ہے. اور وہ طے پایا کہ چونکہ اس طرف کی جو اسمبلی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پرانے ہیں, ہم نمائندگی کرتے ہیں پورے ریاست جموں کشمیر کی. اس طرف والوں نے کہا کہ ہم چونکہ انقلابی حکومت ہیں, ہم نے یہ خطہ آزاد کرایا اور دوسرا جو مقبوضہ کشمیر ہے انڈیا کا مقبوضہ کشمیر, اس کو بھی ہم آزاد کرائیں گے. تو یہ بیس کیمپ ہے, تو اس کی بھی انہوں نے نمائندگی کا دعویٰ کیا کہ مقبوضہ کشمیر پورے جموں کشمیر کی جو نمائندگی ہے وہ یہ اسمبلی. تو دونوں جانب جو ہیں وہ سیٹیں رکھی گئی. اس طرف کے کشمیر کے لیے وہاں پہ 25 سیٹیں ہیں, اس طرف کے کشمیر کے لیے یہاں پہ 12 سیٹیں ہیں. یعنی کہ میں اس کو ریپیٹ کر دوں, سوری, کہ جو بھارت کے کنٹرول میں کشمیر ہے, ان کی جو اسمبلی ہے, ان کی جتنی بھی سیٹیں ہیں اس کے اندر انہوں نے 20 یا 25 کے قریب سیٹیں رکھی ہوئی ہیں ادھر والوں کے لیے, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یا جتنا بھی ایریا ہے. لیکن وہاں پہ کوئی آتا کوئی نہیں, کبھی کوئی اپلائی نہیں کرتا, کبھی کسی نے ایک آدھ بار کاغذ جمع بھی کروائے تو وہ واپس ہو گئے. اور اسی طریقے سے جو ہماری اسمبلی ہے, ہم نے ان کے مطلب مقبوضہ کشمیر جو بھارت کے کنٹرول میں ہے ان کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں, اس دعوے کے لیے کہ ہمارا اس کے اوپر دعویٰ ہے اور ہمارا حصہ ہے. جی. تو اب اس کی ڈویژن اس طرح سے ہوئی کہ جو آزاد کشمیر کے اندر 12 سیٹیں ہیں, لکیلی آپ کہہ سکتے ہیں یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے لاکھوں کی تعداد میں 1947 میں, 1965 میں اور اس کے بعد 89 میں جب تحریک آزادی کشمیر مسلح جدوجہد شروع ہوئی تو اس وقت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے. اور یہاں پہ پھر پاکستانیوں نے لوگ اپنے دل کھولے, اپنی زمینیں لوگوں کے لیے دیں, اور بڑی تعداد میں پورے پاکستان کے اندر جو ہے کشمیری ایڈجسٹ ہوئے, وہاں پہ ان کو زمینیں, ان کو رہنے کے لیے جگہ دی گئی. تو
वो महाजरीन यहाँ पे आ गए, अब सीटों को उन्होंने डिवाइड इस तरह से किया कि 6 सीटें रखी श्रीनगर, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 रीजन्स के ऊपर है, एक जम्मू है और दूसरा कश्मीर है। तो कश्मीरी महाजरीन के लिए 6 सीटें और जम्मू के लिए 6 सीटें अलग। बाद में टाइम के साथ चलते इसको मुझे फिर एक्सप्लेन करना होगा कि जो भारतीय कंट्रोल में कश्मीर है उसके भी 2 हिस्से का तस्वुर करके, एक जम्मू का हिस्सा और एक वादी का हिस्सा, यानी कि श्रीनगर वाला जो इलाका है, तो दोनों की 6-6 रखी गई, दोनों की 6-6 सीटें रखी। और उन सीटों को जो है वो वहां से महाजरीन जो यहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि वो डोमिसाइल वहां के थे, तो इन्होंने उसको पूल किया ताकि हम इंटरनेशनली नुमाइंदगी का दावा कर सकें कि ये हमारे पास वहां के भी नुमाइंदगी मौजूद है। दूसरा उसका ये था कि महाजरीन जो जम्मू कश्मीर के थे वो 1947 से पहले यूएनओ की जितनी रेजोल्यूशंस हैं उन्होंने कहा हुआ है कि जो आपका रेफरेंडम होगा या जो आप वहां पे प्लेबिसाइट होगा, उसमें जितने भी 47 तक जितने कश्मीरी है आप उसके अंदर इजाफा नहीं कर सकते, उनमें से कमी नहीं कर सकते। तो वो लोग वोट पोल करेंगे। लेकिन जो बंदा अपने अहल व अयाल के साथ जाके पाकिस्तान के सिंध, पंजाब के पीके या बलोचिस्तान के अंदर आबाद हो गया, उसका राब्ता जो है वो पीछे से कट जाएगा। तो आपका 20-30 लाख जो वोटर है जिसने वोट पोल करना है वो वोट नहीं पोल कर सकेगा, और जो अक्सरियत है वो अकलियत में बदलने का चांस है। तो ये दूसरा फायदा था कि यहाँ पे सीटें रख के लोगों को जोड़ा जा सके। मैं समझ गया। अब लेकिन उसमें प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपने वो नंबर पूरे करने हैं कि अगर कभी अक़वाम मुत्तहिदा का वो प्लेबिसाइट होता है, हक के सवाबे राय कहते हैं उसको उर्दू में, उसके लिए वोटिंग होती है, तो उसमें जो वोटिंग पाकिस्तान ने की तरफ से जो वोट डलने हैं वो उन लोगों ने डालने हैं जो आज के दिन के आजाद कश्मीर के इन 3 डिवीजन में रह रहे हैं और या गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे हैं, जिसके पास बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट है, और चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रह रहे हैं, अगर वो 47 के बाद वहां से पाकिस्तान में आए। लेकिन वो लोग भी तो है ना अतीक साहब, जो कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान यानी कि आजाद कश्मीर छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले गए, यूरोप चले गए, बरतानिया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है, तो उनके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, बरतानिया में खास तौर पर जो हमारे ऑलमोस्ट जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, उस शहर की ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन जो है वो बरतानिया में मुकीम है। वहाँ पे हमारे 8 से 10 जो है मेंबर पार्लियामेंट के हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर हमारे काउंसलर्स के हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट बड़ी ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के जो मेयर्स हैं वो हमारे सिटी के हैं। तो वो एक बड़ी तादाद, ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब कश्मीरी जो है वो बरतानिया में आबाद है। इसी तरह यूएई में चूंकि नेशनलाइजेशन जो है वो वहाँ पे नहीं है, तो वो लोग वापस जाते हैं वहाँ पे। लेकिन जी जहाँ पे आपको सिटीजनशिप मिल गई तो वो लोगों का जो है वो दोहरी शहरियत वहां पे आ गई। तो अमेरिका में हमारी बहुत बड़ी तादाद है, यूरोप पूरे के अंदर है, तो वो लोग भी प्लेबिसाइट के अंदर जब वोट डाल सकते हैं, पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन वो जो आर्गुमेंट है वो तो वीक हो जाता है ना कि अगर आप पाकिस्तान के इलाकों में जाके बस जाने वालों को सिर्फ इसलिए सीटें दे रहे हैं असेंबली में कि उनका एक ताल्लुक बरकरार रहे, तो फिर ये जो पूरी दुनिया में कश्मीरी फैले हुए हैं ये तो उसका हिस्सा कोई ऑडिट नहीं होता, कोई ऑडिट नहीं हो सकता, कोई वहां पे जाके कोई जो इन लोगों को लेके आते हैं पंजाब से, कराची से, ये 12 किस्तों पे ये वो उनका रिश्वत का और ये पैसे बटोरने का निजाम है, एक मैकेनिज्म है, पूरे का पूरा पैसा खा जाते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि एक तो वो माजरीन जो कसम पुरसी की जिंदगी पंजाब की मुख्तलिफ जगहों पे हारियों की जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा जहाँ के जो रेगिस्तान है वहां पे 100 कनाल रकबे के अंदर रेगिस्तानों में लोग कश्मीरी पड़े हुए हैं, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनकी हालत जो है इंतहाई खराब है। वो लोग दुनियापुर, खुशाब, वहां पे हमारे मीरपुर के मुतासिर मंगला डैम है जिनकी जमीनों के ऊपर कब्जे हुए हैं। जंग में हमारे बहुत बड़ी कश्मीरी जो माजरीन है उनकी जमीनों के ऊपर मकामी वहां पे जो लोग हैं जमींदार उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। आप वो पैसा नहीं लगा सकते उनको छुड़ाने के लिए, लेकिन आपने वो पैसा खाना होता है आजाद कश्मीर के अवाम का। तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे दरिया के ऊपर जो आप नीलम की तरफ सफर करें तो दरिया के ऊपर रस्सियों वाले ब्रिज हैं, बच्चे रस्सियों के साथ अपनी कमर बांध कर वो ब्रिज क्रॉस करते हैं और स्कूल जाते हैं दरिया की दूसरी जानब। उनको एक ब्रिज नहीं बन सकता है कि लकड़ी का ब्रिज बनाने के पैसे नहीं है। और आपका बता रहा था मुसलसल वाकयात होते हैं बच्चों जी हर जो सीजन होता है जब पानी दरिया में पानी का बहुत ज्यादा होता है, बेशुमार हमारे स्कूल के छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो दरिया में बह जाते हैं। बेशुमार हमारी मेयतें जो हैं वो लोग कंधों के ऊपर उठा के अपने गांव तक लेके जाते हैं, सड़क नहीं है बची। तो बुनियादी तौर पे बात यह है कि जो एक रियासत का बहाना है
کہ یہ چند لوگ مہاجرین جو کہ مقبوضہ کشمیر سے آئے، یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیٹلڈ ہیں، ان کو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ چاہیے وہاں پہ کیا کہتے ہیں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے ان کی کشمیر کے اندر، کشمیر سے مراد آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر، اور اس کے لیے وہ 12 سیٹیں رکھتے ہیں۔ اب وہ 12 سیٹیں وہ ان تمام لوگوں کو مینج کرتے ہیں، اپنے ہی ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں انہی کو ہی وہ وہاں منتخب کرتے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی گیم ہے وہ شروع ہی آپ کہہ لیں کہ وہ 8-10 جو لوگ ان کے آلریڈی آ چکے ہوتے ہیں وہاں سے ہوتی ہے۔ باقی الیکشن جب ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی مطلب ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ وہ کر لیتی ہے، اس صورتحال کے بارے میں بھی بتائیں، لیکن 12 کا حل کیا ہے پھر؟ دیکھیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں ذاتی طور پر جو 12 سیٹیں ہیں حق نمائندگی کا میں مخالف نہیں ہوں، کشمیری ہیں وہ، ان کا رائٹ ہے، ان کو نمائندگی جو اسمبلی کی نمائندگی ہے وہ فنڈز کے لیے نہیں ہوتی، جابز کے لیے نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی آواز ہوتے ہیں۔ بالکل آپ وہ 12 سیٹیں وہاں پہ اگر آپ کو ضروری ہے آپ رکھیں۔ سب سے پہلے ان کا کوٹا ختم کریں، کشمیر کے حوالے سے پنجاب میں جا رہے ہیں تو پنجاب میں انتظامی جو معاملات ہیں یا آپ کے مالیاتی جو معاملات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ دوسرا ایک اور جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیوائیڈ کیا سری نگر اور جموں کو، جموں کا ایک حلقہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، وہیں پہ سیم اسی ٹیریٹری کے اندر، سیم اسی کانسٹیٹوئنسی کے اندر سری نگر کا دوسرا حلقہ بنایا آپ نے، اور وہ حلقہ ہوتا ہے 1100 ووٹوں کا، 1500 ووٹوں کا، 3000 میکسیمم۔ تو آپ مرج کر سکتے ہیں دونوں کو، آپ نے مہاجرین کی نمائندگی رکھنی ہے، آپ والی والوں کو جموں والوں کو مرج کریں، ایک حلقہ بنائیں، 6 سیٹیں بنا دیں۔ فنڈز ختم ہونے چاہیے، لوگوں کو جو وہاں پہ آپ پیسہ لے کے جو محلے بنتے ہیں وہ پیسہ لگا کے آتے ہیں اور پیسہ لگا کے واپس اپنا کماتے ہیں۔ 5 سال آپ 4-4 کروڑ کو ضرب دے لیں، 20-25 کروڑ تو ایک محلے آرام سے فنڈ سے لے کے کھا جاتا ہے، پھر وہ منسٹر بنتے ہیں، منسٹری کے پیسے علیحدہ سے ہوتے ہیں، جابز لیتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ موسٹلی جو آزاد کشمیر کے اندر مہاجرین مقیم پاکستان کے جو رکن اسمبلی ہیں، جو منسٹر یہاں پہ بنتے ہیں، وہ رشوت لے کے لوگوں کے بچے بھرتی کرواتے ہیں آزاد کشمیر کے کوٹے کے اندر، اور وہاں سے بھی پیسے کماتے ہیں۔ تو یہ جو لوٹ مار ہے، یہ لوگ اس کو ختم کرانا چاہ رہے ہیں۔ اب لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ مکمل ختم، ہم بس کر بند اور یہ ہم ختم کروا کے چھوڑیں گے، یہ صرف اگریشن ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ان کا فنڈز ختم ہو گئے ہیں، یہ اب کرپٹ آدمی جب فنڈ نہیں آئے گا تو وہ اسمبلی میں نہیں آئے گا، کوئی مناسب نمائندہ یہاں پہ آئے گا جو لوگوں کی میں بات سمجھ کرے رہا گا۔ ہوں آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ نشستوں والی بات، جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے وہ کشمیری ہیں، ان کو وہاں پہ ریپرزنٹیشن دینے پہ آپ کو اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن جو ایک تو 12 سیٹوں والی بات ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے ایسا فگر رکھا گیا ہے کہ اپنا ایک اثر رسوخ جو ہے اسمبلی میں ایک کنٹرول جو ہے وہ رکھا جا سکے، تو وہ نمبر جو ہے وہ ریشنل ہونا چاہیے۔ اگر آپ ٹوٹلی ختم نہیں بھی کرتے تو ایک یا دو لیکن 12 سیٹوں نو ڈاؤٹ ایک چیز ہے کہ پاکستان میں جس کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، خاص طور پر پنجاب میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، کہ 12 سیٹیں ڈیوائڈ اس طرح سے ہیں کہ یہ پشاور سے لے کے آپ کے کراچی تک، ادھر سے کوئٹہ تک جو ہے وہ 12 سیٹیں جاتی ہیں، تو اس کی میجورٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر، 8 سیٹیں تو براہ راست پنجاب کے اندر ہیں، باقی جو سیٹیں 2 کراچی والی، اس کے اوپر بھی پنجاب کا کہیں نہ کہیں جا کے جنوبی پنجاب سے اثر پڑتا ہے، تو 10 سیٹوں کے اوپر پنجاب کا اثر ہے۔ تو جو پنجاب میں حکمران ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے اور وہ وہاں سے 10 بندے اپنے بھرتی کر کے یہاں پہ بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان کی اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو پیپلز پارٹی کا رکن اسمبلی بن کے آتے ہیں، سیم چہرے اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے آ جاتے ہیں، سیم چہرے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو چانس بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ جیتیں گے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ لوگ ایم ایل اے بن کے آزاد کشمیر میں آگے، تو ان کی گنتی 8 سے شروع ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی وہ آ کے جو ہے آزاد کشمیر کے جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ اور ان چیزوں کو جو ہے وہ وہاں کے لوگ بھی یہی کام آزاد کشمیر کے آپ دیکھیں گے تو ایک لمبی فہرست ہے، ہمارے بے شمار سابق وزرائے اعظم ہیں، وہ ہر الیکشن نئی پارٹی کے ساتھ لڑتے ہیں، مطلب اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، مطلب وہ لوگوں نے بھی صحیح نہیں کیا، لیکن یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا، ایک بریگیڈیئر جو وہاں بیٹھتا ہے مظفر آباد میں، وہ کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ نیا پرائم منسٹر لا سکتا ہوتا ہے لوگوں کو توڑ۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر گزرے ہیں ابھی، جو جس کے خلاف ابھی بات ہوئی، چودھری انوار الحق، تو چودھری انوار الحق کو خود پتا نہیں تھا، جس دن ووٹنگ ہونی تھی ان کو خود پتا نہیں تھا کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا۔ صحیح۔
تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس کا فیصلہ ہوگا. پیپلز پارٹی کے مذاکرات ہو رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور تنویر الیاس جو ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے, ان کے خلاف عدم اعتماد آنی تھی. تو صبح پرچی کھلی تو جو اسپیکر اسمبلی جس نے الیکشن کروانا تھا اس کا نام نکل آیا قرآن اندازی میں کہ تم پرائم منسٹر بنو گے, اور ساروں نے ہاتھ باندھ کے جا کے اس کو ووٹ دیا اور پرائم منسٹر بنا دیا. اور یہ وہ تو اب اس میں 12 جو ایم ایل اے جو پنجاب کے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بننے والا پرائم منسٹر بھمبر کا, ووٹ دینے والے ہمارے میرپور سے مظفر آباد کے سارے ارکان اسمبلی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود اور یاس. تو اس میں یہ بات آئے گی. اب بالکل میں پوائنٹ سمجھ گیا آپ کا. اب اس میں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول باقی پاکستان کے اندر بھی ہے, لیکن کشمیر کے اندر شروع سے لے کے مطلب ہم لوگ کور کرتے تھے 2010 میں میرے کولیگ ہیں عثمان منظور, وہ عدلیہ کے حوالے سے سٹوریاں کرتے تھے. تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہاں پہ وہ متعلقہ جو معمولی کوئی افسر ہے اس سے بھی وہ ڈرتا ہے, اور وہ مطلب ہے کہ وہ جس طرح سے چاہتا ہے وہ پوری کورٹ کو وہ چلا رہا ہوتا ہے. ہائی کورٹ کے اندر یہی صورتحال ہوتی ہے. تمام بیوروکریسی اس طریقے سے ایک معمولی ملازم جو ہیں وہ ہانک رہے ہوتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح, اسی طریقے سے عام کشمیر کے شہریوں کو ہانکا جاتا ہے. تو یہ جو رول ہے, اگر آزاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کو بطور شہری آزادی بھی دیں, نہیں ہے آزادی, یہ بات تو خیر ہے نا. نہیں, میں اس سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا کہ نو ڈاؤٹ نہ صرف آزاد کشمیر پورے پاکستان کے اندر ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے حکومت بنانے میں, گرانے میں, یہ سارا ان کا کردار ہے. پرانی ایک ڈرٹی پالیٹکس ہے وہاں پہ. آزاد کشمیر میں تو ایک ملٹری ڈیموکریسی کی ٹرم بھی سردار عتیق احمد خان سابق پرائم منسٹر وہ یوز کرتے ہیں, لیکن اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں کہ کوئی مطلب وہاں پہ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سیکٹر کمانڈر ہے, جو وہاں پہ باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن موسٹلی جو کردار ہے وہ پاکستان کے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کیونکہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 10 سال سے پہلے سے جو ہے وہ پاکستان کے آزاد کشمیر کی جو ریجنل پارٹیز تھی وہ مضبوط تھی, اور جو پاکستان کی پارٹیز تھی وہ آزاد کشمیر میں اس طرح سے مضبوط نہیں تھی. تو پھر جب 2010-9 کے بعد جب مشرف کی گورنمنٹ چلی گئی, اس کے بعد پاکستان کی پارٹیز نے یلغار کی آزاد کشمیر کے اندر, لوکل پارٹیز جو ہیں وہ ختم کر دیں. اس کے بعد ان کے فیصلے زیادہ تر جو ہیں وہ پاکستان سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو لازمی بات ہے جو پاکستان کے اندر پرائم منسٹر ہے وہ کوشش کرے گا, وہ ڈیوٹیاں لگائے گا. کوئی ملک چودھری ریاض ہے پیپلز پارٹی کا. اب میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی آگے جو صورتحال بن رہی ہے, کن گراؤنڈز کے اوپر معاملہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے, یا بہتری کی طرف جاتا دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ یہی سوال میں جواب فیصل صاحب سے بھی لینا چاہوں گا. پہلے آپ بتائیں. دیکھیں, آزاد کشمیر کے اندر جو سچویشن ابھی بنی ہوئی ہے, پورا ایک مطلب ایک طرف سے لوگ جو ہیں, عوام جو ہے, پہلے تو تھا نا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, ان کے اگینسٹ کتنے لوگ ہیں. جب آپ نے ایک بندہ مار دیا, ہمارا آزاد کشمیر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اسلام آباد کے اندر یا لاہور کے اندر آپ پڑوسی کو نہیں جانتا. ہمارے آزاد کشمیر کا پورے ڈویژن میں لوگ ایک دوسرے کو بائی فیس بائی نیم جانتے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی کہیں پہ واقع ہوتا ہے, جب شہزیب کی لاش گری تو پورے کا پورا پونچھ جو ہے وہ سڑک کے اوپر آیا, پورے کا پورا پونچھ جو ہے وہ سی ایم ایچ راولا کوٹ پہنچا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں, جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں ان کے ہاتھوں سے بھی نکل رہی ہیں, لیکن اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا. ابھی فوری طور پر ریسٹین کرنے کی ضرورت ہے, پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے دونوں جانب سے, اور لچک دکھائی جانی چاہیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی, اور جو حکومت ہے یا جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی طرف سے بھی, تاکہ یہ عام لوگ جو مارے جا رہے ہیں وہ سلسلہ رکے, اور اس کا نقصان جو ہے بالآخر پاکستان کو ہی ہونا ہے. فیصل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ کیسے ختم ہوگا, ہوتا نظر آ بھی رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے اہم بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل میڈیا کے اندر فریمنگ ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے. یعنی کہ فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے حیرانگی کا یعنی سب کو موقع دیا ہے یہ کہہ کر کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم قرار دینے کے معاملے پر انہیں بے خبر رکھا گیا. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سب معاملہ ہو کے انہیں بتایا گیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے سما ٹی وی کے پروگرام میں بھی کہا ہے طلعت حسین صاحب کو کہ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان سے, آپ نے طلعت صاحب کا نام لیا, طلعت حسین صاحب کے پروگرام کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے, اس کے بارے میں ذرا پہلے بتائیں پھر بعد میں. جی, وہ فیصل راٹھور صاحب سے یہ پوچھا طلعت حسین صاحب نے کہ کیا اب بھی آپ ڈائیلاگ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ڈائیلاگ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل, دیکھیے تحریک طالبان پاکستان سے اور تحریک لبیک پاکستان سے بات اگر ہو سکتی ہے تو یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ہماری اپنی پارٹیوں کے لوگ ہیں, اور جیسے عتیق صاحب نے کہا کہ اس میں تو واقعی میں مین اسٹریم پارٹیوں کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی وہاں پر ہیں. ٹھیک,
تو اسی دوران طلعت صاحب کو ایک آڈیو جو ہے وہ میسج آیا, وہ انہوں نے تھوڑا سا پلے کیا, پھر وہ رک کے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ یہ ہمیں مقتدر حلقوں نے بتایا کہ 12 سیٹوں پر بات نہیں ہوگی. یعنی کہ پابندی ہے کہ میڈیا پہ بات ہی نہیں ہو سکتی 12 سے. نہیں, ڈائلاگ نہیں ہوگا. یعنی یہ آپ دیکھیں فیصل راٹھور صاحب نے 3 سے 4 بڑے سخت ٹویٹ کیے ہیں. وہ فیصل راٹھور صاحب جو تقریباً 2 جون کو 3 جون کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ لانگ مارچ کر کے مظفر آباد آتے ہیں, میں انہیں ٹھنڈا پانی پلاؤں گا. وہ 4 جون کی شام کو, 5 جون کی دوپہر کو, 6 جون کی صبح یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ موب کے ساتھ اب سختی سے نمٹنے کا وقت آ گیا ہے. اور اب وہی فیصل راٹھور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. اور کوشچن یہ ہے کہ قلعدم کے ساتھ آپ بات کیسے کریں گے, تو اس کی وہ جواز TLB اور TTB کا دے رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ مین اسٹریم میڈیا کا پارٹ رہے ہیں, جو فریمنگ معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بڑے سینئر لوگ جنہوں نے بہت سے اداروں میں وقت گزارا, وہ جس طرح کی فریمنگ کر رہے ہیں, وہ جس طرح سے سب کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, وہ جس طرح سے سب کو انڈین ایجنٹ کہہ رہے ہیں. بائی دا وے یہ وہی لوگ ہیں جو بلوچستان کے لیے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو بھی دہشت گرد کہتے ہیں. جب پشتون تحفظ موومنٹ پشتونوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے, یہی لوگ ان کو بھی دہشت گرد کہتے ہیں. جب کراچی کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ان کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہیں. جب سندھ سے لوگ بات کرتے ہیں, یہ ان کو بھی غلط کہتے ہیں. جب سرائکی وسیب کے لوگوں کی بات ہوتی ہے تو یہی صحافی ان کو بھی غلط کہتے ہیں. اور ان سب صحافیوں کا اور ان سب بات کرنے والوں کا تعلق اپر پنجاب سے ہے, جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. ویسے افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. لیکن پنجاب کے اندر کوئی آواز اٹھتی ہے, اگر چاہے وہ PTI کی صورت میں کسی کے خلاف ہو, اس کو دہشت گرد بھی نہیں کہتے, یہ اس کو نہیں کہتے. تو ان کی نظر میں جو اپر پنجاب کا, یہ ان کی نظر میں پورا پاکستان ہوتا ہے. اور ان کی نظر میں وہ جو ایک ٹپیکل جو ان کا فیس ہے, اس کے علاوہ باقی جتنے باقی چہرے ہیں وہ پاکستانی ہیں. پاکستان کے بہت بڑے حامی ہیں. پاکستان تا قیامت تک رہے گا, لیکن پاکستان میں جتنے بھی شامل ہیں, بلوچ وہ بھی غدار, سندھی بھی غدار, اردو سپیکنگ مہاجر بھی غدار, سرائکی بھی غدار, پشتون بھی غدار. اچھا خیر, آپ بات کریں کشمیری انڈین ایجنٹ, وہ تو ہے. افسوس تکلیف کی بات کیا ہے نورانی صاحب, میں نے ایک, آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کی مہم چلتی ہے تو ویڈیو کلپس دیے جاتے ہیں کہ یہ چلائیں, آن ایئر کریں, اور اس پہ ظاہر ڈیٹ اور علاقہ لکھا ہوتا ہے کہ اس علاقے کو ہم نے یہاں ساٹ لیا. میسو بلنڈر ARY نیوز نے کیا, انہوں نے سردیوں کی فوٹو چلا دی باغ کی, حیدری چوک دکھا رہے ہیں باغ کا, وہ بارش ہو رہی ہے, لوگوں نے جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں, اور پٹی یہ چل رہی ہے کہ ایکشن کمیٹی کی کال مسترد, حالات معمول کے مطابق. دوسرا کلپ میں نے دیکھا, میرے 3 گاؤں چھوڑ کے گاؤں ہے چترا ٹوپی, باغ کا بڑا خوبصورت سیاحتی علاقہ ہے. ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا ہے چترا ٹوپی, تاریخ لکھی ہوئی ہے 6 جون, اور بندہ بول رہا ہے نیلم ویلی کی زبان میں کہ جی ایکشن کمیٹی والے جڑے ہیں نا آسین انہوں مسرد کرتے ہیں, یہ وہ میڈیا کو مینیپولیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ میرے جیسا لوگ, میں اپنا آدمی, آپ کو ظاہر بہت لوگ سنتے ہیں, میرے پاس کشمیری ڈومیسائل ہے, میں نے پاکستان کی یونیورسٹی سے پڑھا, جہاں آج تک پاکستان کا جھنڈا نظر ایک ریسپیکٹ ہے. صحیح ہے. میں یہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ کسی ریاست کو گالی دینے سے, کسی لوگوں کو گالی دینے سے, کسی ریس کو ڈسریسپیکٹ کرنے سے آپ کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے. جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, سوری ٹو سے, ایسے لوگ پاکستان کے اصل مخالف ہیں. صحیح بات, اصل مخالف ہیں, اور اصل میں انڈیا کے ایجنٹ, اصل میں ہمارے سینئر ہیں آزاد صاحب بڑے اچھے, وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ایسا رویہ نہ پیدا کیا جائے کہ لوگ نہیں بھی ایجنٹ تو وہ بنے. ہاں بالکل, کبھی بھی یہ نہیں بنیں گے, ہم تو حوصلہ شک نہیں کریں گے. سولوشن یہ ہے سر, سب سے پہلے جو ڈی فیم نہیں, سولوشن آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ, میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت اگر فیصل راٹھور صاحب سے اتنے سخت ٹویٹ کروائے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ مین اسٹریم ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات کریں گے, الگ بات ہے, انہیں انٹرپٹ کر کے بریکنگ نیوز سنائی جاتی ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, آپ کو امید نظر آ رہی ہے, تو مجھے امید نظر آ رہی ہے کہ ہوگا. اور دیکھیں نورائن صاحب, یہ دس از ناٹ لائک میسو تھنگ. 77 سالوں سے 1991 میں ایک مارچ ہوا تھا غالباً, جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن قوم پرست جماعت, اس نے لائن آف کنٹرول توڑی تھی, ان کے لوگ پار گئے تھے, شہید ہوئے تھے. وہ اس وقت کی حکومت نے مینیج کیا, وہ بندے بہرحال واپس لائے. صحیح. اس کے بعد بہت بڑے بڑے مارچ ہوئے 2000 سے 2010 کی دہائی میں. 5 اگست 2019 کے بعد ایک بہت بڑا جاجی مارچ ہوا جسکول کی طرف, چکوٹھی کی طرف لانگ مارچ گیا تھا, میں نے کور کیا تھا. اس کو بھی حکومت نے مینیج کیا تھا. مینیج سے مراد کیا, بات کر کے ڈائلاگ کر کے ان لوگوں کو ڈسپرس کیا تھا. مذاکرات کی میز پر وہ آئے تھے, ٹیبل پر آئے تھے, وہ ان لوگوں نے ڈسپرس کیا تھا, سچویشن انڈرسٹینڈ کی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ لوگ سچویشن سمجھتے نہیں ہیں, لوگ سچویشن سمجھتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ جتنی بھی گورنمنٹ اب 91 کی دیکھ لیں یا 2019 کی دیکھ لیں, اس گورنمنٹ کی یا اس کے پرائم منسٹر کی اتھارٹی تھی. ابھی جو ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ ہے نا, پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی اس کی کوئی عزت نہیں ہے لوگوں کی نظر میں بھی,
اور ابھی آپ نے ایک ٹی وی چینل کے اندر Yes. دیکھا کہ اس کے پرائم بعد منسٹر there is no آزاد doubt. کشمیر کہہ رہا ہے مذاکرات کرنے کو, وہ اینکر پرسن کہہ رہا ہے جی کہ حد ہے ویسے, حد ہے ویسے. ہمیں ارباب اختیار جو ہیں ان کے اختیار کہہ دیا کہ پرائم نہیں منسٹر ہوگا. کے سے زیادہ کس کا سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا. طلعت صاحب کے پروگرام کے اس توسط سے سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا. ہوگی کہ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے, اس کے اوپر والا کون سا اختیار ہے؟ اینڈ سیٹ میں جسٹ ون تھنگ کہ ذرا یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کہ یہ جتھے ہیں یہ جو ہیں وہ انڈین سپانسرڈ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, اور آل پارٹیز نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مہاجرین کی نشستیں, چلیں وہ ٹیکنیکل بات ہے. اچھا کن پارٹیز نے فیصلہ کیا جن کی روداد یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ کیسے یہاں سے وہاں ہوتی ہیں. سیکنڈ تھنگ, آخری حکومت جو سٹیبل حکومت رہی ہے جس کی عزت تھی لوگوں میں وہ تھی راجہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت, ظاہر ہے جس میں یہ پریس ایڈوائزر کی طور پر یہ بھی رہے. اس حکومت کی جو لیوریج تھی, اس کی جو اکنالجمنٹ تھی, اس کی جو ایکسیپٹنس تھی, اس کے بعد آزاد کشمیر میں عملاً کوئی حکومت نہیں ہے. یہ جو تین آپ دیکھیں, ایک اور چیز میں ایڈ کر لوں کہ فیڈرل میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کا جو بوریا بستر گول کیا گیا تو مظفر آباد سے پی ٹی آئی کا جو بندہ تھا وزیر اعظم صاحب تھے وہ ہٹا دیے گئے, اور ود ان پارٹی بغاوت ہوئی, اور جو متعلقہ لوگ تھے انہوں نے اپنا قابل بھروسہ تنویر الیاس صاحب لگائے. کچھ عرصے بعد سپریم کورٹ سے انہیں فارغ کرایا انوار الحق صاحب, جن کی کہانی انہوں نے سنائی ہے کہ وہ اسپیکر تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا وزیر اعظم بن رہے ہیں, وہ وزیر اعظم بن گئے. اچھا اب ان کی قربانی لگی اکتوبر 2025 میں جب ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ایکشن کمیٹی کا, وہ سارا اس کی سزا انہیں دی گئی, انہیں نکال دیا گیا. فیصل راٹھور صاحب ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے فلیری آف ایونٹس میں جب آپ پاجامے کی طرح وزیر اعظم تبدیل کریں گے لوگ لوپ میں نہیں رہیں گے. سر وہ آپ کو اپنی عزت بچانے کے لیے ہے. یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ سردار عبدالقیوم خان کی حکومت میاں نواز شریف نے کیسے بچائی تھی. دیکھیں ناٹ اونلی سردار عبدالقیوم خان, مجھے یاد ہے کہ ابھی ریسنٹ ہم کا ماضی قریب کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے چودھری عبد المجید آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے, اور میاں نواز شریف کی 2013 میں پاکستان میں حکومت بن گئی. تو آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر سے 8 سے 10 لوگ جو ہمیشہ مطلب گورنمنٹ کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایک گروپ ہوتا ہے جس نے گورنمنٹ چینج کرنی ہوتی ہے, تو انہوں نے عدم اعتماد پیش کی اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی جتنی لیڈرشپ تھی انہوں نے حمایت کر دی کہ ہم جی اس کو ووٹ دیں گے. اگلے دن ووٹنگ ہونی تھی, ایک دن پہلے میاں نواز شریف نے فون کیا کہ آپ نے عدم اعتماد کا حصہ نہیں بننا ہے, جو ہے گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. 2018 میں وہ پرائم منسٹر پاکستان بنے, 2021 میں مسلم لیگ نون کی حکومت اپنی مدت پوری کر کے گئی. ٹھیک ہے, اس کی مدت پوری ہوئی. ابھی یہ جو 5 سال کے اندر یہ پاکستان کے پرائم منسٹر پاکستان کو بھی, آرمی چیف کو بھی یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ان 5 سالوں میں کون سا بندہ تھا جس نے یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک پورے کا پورا اقتدار کی جو ہے وہ اسٹرکچر ڈیمیج کر دیا, میوزک چیئر چلائی, اور اب 9 مہینے کے بعد جو ہے وہ حکومتیں گرا رہے ہیں, چینج کر رہے ہیں, اور اس کا نقصان آپ کو یہ ہوا کہ اب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا بھی نام نہیں لے رہے, وہ لوگ آزاد کشمیر کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا کسی لیڈر کا نام نہیں لے رہے, اور وہ لوگ ڈنڈے اٹھا کے بغیر کسی لیڈرشپ کے سڑکوں پہ. ہاں, انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات ہو رہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ عتیق صاحب آپ کا, فیصل صاحب آپ کا. بنیادی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ہم نے دیکھا پشتون تحفظ موومنٹ نے جب آواز اٹھائی ان کے ساتھ کس طریقے سے نپٹا گیا. ہم نے دیکھا بلوچستان میں لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں, بلوچ یکجہتی کمیٹی ہمارے سامنے, ان کا حشر, ان کی قیادت کا حشر ہمارے سامنے ہے. کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے, سندھ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, سرائکی علاقوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے تھا. اور اب ہم نے کشمیر کے اندر بھی ان لوگوں کو صرف اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے, اپنے مطالبات سامنے رکھنے کے لیے, جن کے اوپر بیٹھ کے بالکل بات ہو سکتی ہے, اور 12 نشستوں والا معاملہ جیسا کہ عتیق صاحب نے ایکسپلین کیا اس کا ایک ریشنل حل ضرور نکل سکتا ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے 12 نشستوں کے حوالے سے, جس طرح ان کو گرانٹس دی جاتی ہیں, جس طرح ان لوگوں کا جو باہر ہے ان کے جو کوٹے ہیں ملازمتوں میں, وہ یقینی طور پہ آزاد کشمیر کے محروم لوگوں کے حق کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ ہے. اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے, اور یہ حل ہمیں پاکستان کے لیے نکالنا ہے. صحافیوں کو استعمال کر کے اس طرح سے بدگمانیاں پیدا کرنا, اپنے ہی لوگوں کو دہشت گرد غدار کہنا بہت غلط ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.